अस्सलाम वालेकुम राजा सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन बोलना चाहती हूँ कि आप जो काम पाकिस्तान में कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त यूथ तक पहुँच रहा है. इनफैक्ट नॉट इवन इंडिया, जितने भी देसीज आउट ऑफ आर देसी सब कॉन्टिनेंट रहते हैं उन सब को आपके थ्रू और यूथ क्लब के थ्रू वीडियोस का फ़ायदा पहुंचता है. सो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू, क्योंकि एक छोटे से एफर्ट से इतने ज़्यादा रिपल्स ऑफ इफ़ेक्ट क्रिएट होता है. तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट टुडे. नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, बस अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं ख़ास तौर पे हज उम्रा वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जब हमारी जो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनसे जब मुलाकात होती है तो इट इज़ रियली ओवरवेलमिंग द काइंड ऑफ लव वी गेट फ्रॉम देम, और जो उनसे हमें फ़ीडबैक मिलता है कि हमारे वीडियो कंटेंट उन तक पहुँचता है और वो कितना उससे फ़ायदा उठाते हैं, उनकी फैमिलीज़ कितना फ़ायदा उठाती हैं, और इवन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का. तो आई रियली हैव एन आइडिया, बट जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म to discuss certain things with you inshallah taala. इंशाल्लाह. सो आज से कुछ वक्त पहले अगर इंटरनेट पे इस्लामिक वीडियोस सर्च करो तो बहुत हार्श तरीके की अप्रोच मिलती थी, वेरन ऐसा लगता था कि कोई हमें डांट रहा है और अल्लाह की इमेज एक ऐसी बनाई गई थी कि अल्लाह सिर्फ सज़ा देने के लिए हैं. फिर उसके बाद वेस्टर्न स्कॉलर्स ने थोड़ी सी एक सॉफ्टर अप्रोच करी, बट देन देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर क्योंकि सारी वीडियोस इंग्लिश में होती थी. सो आई गेस एट दैट टाइम यूथ क्लब शुरू हुआ एंड इट कम्प्लीटली रेवोल्यूशनराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडिंग दावा. तो आप मुझे ये बताइए कि जो यूथ क्लब है उसका क्या गोल है एंड आपने जो ये काम शुरू किया इसके पीछे क्या वजह थी? जी, आई थिंक आपने राइटली पिन पॉइंट किया है, क्योंकि हम लोग खुद जितने भी यूथ क्लब के मेंबर्स हैं, हमारा ताल्लुक ओरिजिनली किसी मदरसे से या किसी दीनी बैकग्राउंड से नहीं था. हम सब का बैकग्राउंड जो है वो प्रीटी मच यही था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो सेक्युलर स्टडीज़ होती हैं, साइंसेस प्राइमरीली, उनकी तरफ हमारा फोकस था. और हमें अपने स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने हमें गाइड किया हो या हमें बताया हो कि भाई स्ट्रेट पाथ कौन सा वाला है और किस तरह से उसको फॉलो करना है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई ऐसे रोल मॉडल्स हमारे सामने नहीं थे कि जो बंदा दुनिया के जो भी मामलात हैं उनको भी और जो दीन के मामलात हैं उनको कलेक्टिवली साथ लेके चल रहा हो. या तो आपको ऐसे लोग नज़र आते थे जो बहुत ही लिबरल या सेक्युलर माइंडेड लोग हैं जो कि वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत तरक्की कर रहे हैं, या फिर आपको नज़र आता था कि अगर आप दीन वाली साइड आपने लेनी है तो फिर आपने एक्सक्लूसिवली मस्जिद के साथ अटैच हो जाना है, एंड प्रीटी मच जो आपकी लाइफ है वो जो है ख़त्म हो जाती है. तो वो पता नहीं था कि वो जो दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात को एक बैलेंस के साथ लेके चलना जो है ना, जिसकी हम दुआ भी करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, तो ये किस तरह से मैनेज होगा कि दुनिया और आखिरत दोनों की खैर समेटनी किस अंदाज में है. तो इस जुस्तजू में और इस स्ट्रगल में आई थिंक हमारा जो ये काम था ये सब शुरू हुआ कि वाई डोंट वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द यंगस्टर्स कि जहाँ पे वो दीन सीख सकें एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो थ्रेटन्ड फील ना करें, बट रादर हमारा जो मकसद होना चाहिए वो लोगों को दायरा इस्लाम में लाने का होना चाहिए कि किस तरह लोगों को इसमें ले के आना, रादर कि मैं उनको इस दायरे से बाहर निकालने की फ़िक्र करूँ. मैं ये फ़िक्र करूँ कि इसके अंदर कैसे आना है. बिकॉज जिस तरह के बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, या जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल जो यूथ जिस तरह के कामों में इन्वॉल्व होती है, वी कुड एम्पथाइज विद द यूथ के इन बेचारों को किसी ने बताया ही नहीं है, इनको किसी ने वो सही गाइडेंस दी नहीं है. देयरफॉर आज ये बिल्कुल बेचारे कन्फ्यूजन के शिकार में अपनी आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूज़ हैं कि हु एम आई. मैं कहने को मुसलमान हूँ लेकिन मेरे एक्शंस बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहे हैं. एक ऐसे वर्ल्ड में मैं रहता हूँ जहाँ पे घर में आपके माहौल डिफरेंट है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो एक डिफरेंट बिल्कुल माहौल है. और फिर ऊपर से जुम्मे की मस्जिद जब नमाज के लिए आप जाते हैं तो मौलाना साहब कुछ और बता रहे होते हैं. तो ये कन्फ्यूजन जो है, हाउ डू आई फाइंड माई ओन सेल्फ इन ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ से वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था और फिर हमने प्लान किया कि चलें अगर और कोई नहीं कर रहा तो हम खुद ही कर लेते हैं. तो हम लोग बेसिकली आप समझ लें इन शॉर्ट ब्रिज बन गए बिटवीन द स्कॉलर्स
اینڈ دا لے پرسن, بیکاز اسکالرز جو ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کا اوبیسلی جو کنٹریبیوشن ہے دین کی طرف وہ اس کا وی کینٹ give them thanks enough for what they have done in terms of writing content, in terms of creating content. لیکن اب وہ جو content ہے وہ ایک اسکالرلی لیول کا ہے اور وہ ایک عام بندے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. سو ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اپنے علماء سے پڑھیں, ان سے سیکھیں جو ٹریڈیشنل وے ہے, بٹ جب اس کو پریزنٹ کرنے کی باری آتی ہے تو ذرا پیکیجنگ اچھی کر دیں. سو دیٹس واٹ وی ہیو ڈن, وی پیکیجڈ اٹ a bit nicely and then presented it for the youth. Indeed, it has worked wonderfully. کیونکہ اب وی کین آبزرو کہ اب جو یوتھ ہے ڈیو ٹو دا سافٹر اپروچ آف گیونگ دعویٰ, یوتھ اب دین کی طرف زیادہ آ رہی ہے. جو پہلے اتنا زیادہ اویئرنیس بھی نہیں تھی, معاملوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا, اور اللہ سے ایک ڈر کا رشتہ تھا, وہ اب دھیرے دھیرے اللہ سے کلوزنس کا اور اللہ سے محبت کا رشتہ بنتا چلا جا رہا ہے. سو آئی ڈیڈ اے پول آن انسٹاگرام کہ مجھے کیا کویشچنس پوچھنے چاہیے, اینڈ ون آف دا موسٹ آسکڈ کویشچن واز اباؤٹ حرام ریلیشن شپس, جو کہ فرام اسکولز اینڈ کالجز لوگوں کے کویشچنز آئے. سو بیسکلی پیپل آر ان ٹو ریلیشن شپس بیکاز دے آر ان دیٹ ایج, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہیں وہ گلٹ بھی ہے کیونکہ دے ریئلائز دا فیکٹ دیٹ دس از رانگ. تو ہاؤ کین وی کنٹرول دا کانسیپٹ آف ریلیشن شپس ان کالج اینڈ یونیورسٹیز, کیونکہ یہ کہنا کہ کالج مت جاؤ, ساتھ میں پڑھو مت, ڈزنٹ ورک ان ٹوڈیز ٹائم. تو یہ جو ایک پرابلم ہے, اٹس اے ویری ویری پرومیننٹ پرابلم وچ ایگزسٹس اینڈ ہیز بین ایگزسٹنگ. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے, گیون دا سرکمسٹانسز جس میں ہم لوگ ہیں, ہر انسان نے نا اپنے آپ کو اس ویو کے اندر نیویگیٹ کرنا ہے, اور نیویگیٹ کرنے کے لیے دا پرائمری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر از کہ میں نے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ جو میری انٹریکشن ہے اس کو میں نے کچھ اصولوں پہ لے کے آنا ہے. دیر ہیو ٹو بی سرٹن رولز دیٹ آئی ہیو ٹو انفورس آن مائی سیلف وین ایور آئی ایم ڈیلنگ ود پیپل آف دی اپوزٹ جینڈر. فار ایگزامپل, آپ کہتے ہو کہ جو بھی ہمارا انٹریکشن ہوگا, کیونکہ انٹریکشن انیویٹیبل ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اٹس یعنی کہیں نہ کہیں تو آپ کو ملنا ہی ہے نا. آپ کسی غار میں تو رہ نہیں رہے, یا آپ جنگلوں میں تو رہ نہیں رہے, آپ لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہو. اب آپ کا پالا پڑے گا, آپ دکان پہ جاتے ہو, شاپ کیپر فار ایگزامپل ایک لڑکی جاتی ہے دکان پہ, شاپ کیپر ایک مرد ہے, یا فار ایگزامپل وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود پیپل ہو آر آف دی اپوزٹ جینڈر, اسپیشلی ان این انوائرمنٹ جہاں پہ ایک اٹریکشن اور یہ ڈفرینٹ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں. سو کچھ بیسک رولز ہیں. نمبر 1, آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی خاص پرپس کے لیے ہونا چاہیے. دیر ہیز ٹو بی اے پرپس بیہائنڈ اٹ. یعنی فار ایگزامپل کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی ایونٹ ہے, کوئی چیز ہے, یعنی بغیر وہ بے تکی کانورسیشن نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جب بھی دو لوگوں کا جو کہ اپوزٹ جینڈر کے ان کا کوئی بھی انٹریکشن ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے پرپسفل انٹریکشن. کوئی مقصد ہو, وہ جو ہوتا ہے نا فضول کی باتیں کہ اچھا اور سنائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں, واٹس ہیپننگ, کوئی گپیں سناؤ مجھے, یہ والی فرینکنیس نہیں ہونی چاہیے. سو دیر ہیز ٹو بی اے پرپس بیہائنڈ اٹ. نمبر 2, اٹ ہیز ٹو بی ان اے پبلک سیٹنگ, اٹ کینٹ بی پرائیویٹ. سو فار ایگزامپل دو لوگ پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بھی دو نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. سو آپ نے شیطان کو وہ روم نہیں دینا کہ دو لوگ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, نان محرمز ہے, رادر ایک گروپ سیٹنگ میں بات ہو رہی ہے, تو بات پرپسفل بھی ہے اور پبلک بھی ہے. اٹس ناٹ پرائیویٹ, اٹس ناٹ لائک کہ جی ہاں جی کمرے میں آپ داخل ہو جائیں اور دروازہ بند کر دیجیے کہ آپ سے میں نے پرائیویٹ میں باتیں کرنی ہیں. یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دے ہیو ٹو بی ادر پیپل اراؤنڈ ایز ویل. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از اٹ ہیز ٹو بی لمیٹیڈ. لمیٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کانورسیشن سے بات ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس گڈ انف. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے سیکنڈ ون اینڈ اے تھرڈ ون اینڈ اے فورتھ ون. کوشش کریں کہ اس انٹریکشن کو جتنا لمیٹیڈ ہو سکے اتنا رکھیں. تو یہ اگر 3 چیزیں آپ کریں نا کہ دا کانورسیشن از پرپسفل, اٹ از پبلک اینڈ اٹ از لمیٹیڈ, تو کافی حد تک آپ چیزوں سے بچ جاتے ہیں. ایک آدھ چیز اور اس میں یہ ذکر کروں گا کہ بلکہ 2 باتیں اور کروں گا. ایک تو یہ کہ خواتین کے لیے نا خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز مینشن ان دا قرآن کہ آپ اپنی جو اسپیچ ہے نا اس کو بہت زیادہ میٹھا میٹھا کر کے نہ بولیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عورت کو بلیم نہیں کر رہا, مرد کو بلیم کر رہا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, جس کے دل میں کجی ہے, وہ آپ کی بات کو غلط لے گا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ سیئنگ کہ دا وومن از رانگ ہیئر, ہی از سیئنگ کہ آپ اپنی اسپیچ کو اس طرح نہ کریں, بیکاز آپ تو یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ میں پولائٹ بن رہی ہوں یا میں ایک جنرل کرٹسی میں بات کر رہی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ آپ کی بات کو نیگیٹو ویو کرے, وہ سمجھے کہ شاید آپ کی انٹینشنز کچھ اور ہیں. اینڈ سو دس از ویئر اللہ سبحانہ تعالیٰ از ڈرائنگ دیٹ لائن. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ
جتنے بھی ہمارے یونیورسٹیز کے اندر نا اکثر اوقات بہت سارے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے مونیومنٹل ہوتے ہیں اس یونیورسٹی لائف کے اندر, اور لڑکے لڑکیوں کو خراب کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل جب آپ نئے یونیورسٹی میں جاتے ہو, آپ تھوڑا سا ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہو کہ بھئی اب تو نیا انوائرمنٹ ہے, کیا کرنا ہے یہاں پہ, ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل اینڈ آل دیٹ. اینڈ دین سڈنلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی گالا ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے, کوئی پارٹی ہو رہی ہے. اینڈ سو اس ایونٹ میں کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ جو کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ پہلی دفعہ نا ان کا وہ جو ایک تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے نا اپوزٹ جینڈر سے بات کرنے میں, اس ایونٹ پہ وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. بیکاز دوز ایونٹس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ جہاں پہ میل فیمیل کے بیچ میں جو تھوڑا بہت ایک لحاظ ہوتا ہے نا اس کو توڑ دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, آفٹر دیٹ ایونٹ تھنگس ور نیور دا سیم اگین ایٹ دیٹ یونیورسٹی بٹوین دوز پیپل فرام دا سیم کلاس میں بھی. ان کے اندر ایک سرٹن لیول آف فرینکنیس آ گیا جو کہ پہلے نہیں تھا, اور اب وہ نیکسٹ لیول اور نیکسٹ لیول اور نیکسٹ لیول کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خطوات شیطان ہے, وچ آر دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. بیکاز شیطان کبھی بھی آ کے آپ کو ڈور پہ ناک کر کے نہیں کہتا کہ جی آئیں جا کے زنا کریں اور کسی حرام چیز میں پڑھیں. اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی ویری ویری سٹل اینڈ ہڈن فٹ اسٹیپس, اور انسان آہستہ آہستہ ان پہ چلتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور کب میں کسی میجر گناہ کے اندر پھنس گیا جا کے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان ٹرمز آف آر یونیورسٹی انگیجمنٹس کہ ہم نے کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے. بلکہ رادر واٹ آئی وڈ سے از کہ جو لوگ بھی دین کو ذرا سمجھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا بات سمجھ میں آ گئی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیولی دین پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں ایک اچھے انداز میں جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. سو ایدر یو ول گیو دعویٰ اور یو ول گیٹ دعویٰ, یعنی آپ یا تو دعوت کر رہے ہوگے یا آپ کو کسی اور سائڈ سے پھر دعوت مل رہی ہوگی. دعویٰ ٹوورڈز ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ, دعویٰ ٹوورڈز سن, دعویٰ ٹوورڈز شیملیسنس اینڈ فالسہڈ. تو یا تو آپ خود ایکٹیو ہو جائیں, آپ خود پیئر پریشر بن جائیں, بجائے کہ آپ کہتے ہیں جی آئی ایم سفرنگ فرام پیئر پریشر. Why don't you become the peer pressure? Why don't you become the person who is firm upon his deen and then wants to propagate it in a nice manner, جس طرح ہم لوگوں نے شروع میں بات کی تھی, ایک اچھے انداز میں وہ پروپیگیٹ کرنے والا بن جائے, تو آپ اس یہ جو یونیورسٹی کی جو ہرڈلز ہیں ان کو پھر آپ اوور کم کر پائیں گے. اور جو ایک انفیچویشن کریٹ ہو جاتی ہے یونیورسٹی میں, اگر کوئی اس کو فلٹر آؤٹ کر کے واقعی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ از دس گائے گڈ فار بینگ اے ہسبینڈ یا پھر از دس گرل گڈ فار بینگ اے وائف, تو ایسی کیا کوالٹیز ہیں جو ایک اسپاؤس میں دیکھنی چاہیے ان بوتھ میل اینڈ فیمیل, تاکہ ان کے بیسس پہ انسان ڈیسائیڈ کر سکے کہ ڈو آئی ایکچولی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف ود دس پرسن اور ناٹ. رائٹ. سو دیکھیں آپ سب سے پہلے تو جو بیسکس ہے نا, آپ اس کا کیریکٹر, اس کے ویلیوز, یہ چیزیں آپ دیکھ لیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں بیسڈ اپان ہر لکس اور بیسڈ اپان ہر ویلتھ اور بیسڈ اپان ہر فیملی بیک گراؤنڈ, اس کا حسب نسب دیکھ کے, بٹ دین جو ہے نا اس کو پرائرٹی بنانا چاہیے. اینڈ دین سے مراد صرف اس کا ظاہری دین نہیں ہے, بلکہ رادر دین ایک بہت کمپریہنسو ٹرم ہے جہاں پہ اس کے ویلیوز, اس کا لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز, اس کے معاملات, اس کی پرسنالٹی, اس کا کیریکٹر, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتی ہے, بٹ رادر اس کا جو اوور آل مزاج ہے, کیا وہ دینی مزاج ہے. ڈز شی ویلیو اللہ سبحانہ تعالیٰ مور دین ہر سیلف اینڈ ہر فیملی؟ ڈز شی ہیو دس اسٹرانگ ڈیزائر ٹو انٹر جنہ؟ یہ کیا اس کے اندر ڈیزائر ہے؟ یا کیونکہ سم ٹائمز پیپل ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, وہ سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں, بس ٹھیک ہے, پیدا ہو گئے تھے مسلمان گھر میں تو بس یہی ہے. لیکن ایک بندہ جو ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو انٹر جنہ, دس از ریئلی واٹ آئی وانٹ, از ون آف مائی گولز ان لائف, تو اس طرح کے لوگ آپ سیک آؤٹ کریں. اور خاص طور پہ یعنی ہمیں بتایا گیا دونوں اعتبار سے, لڑکیاں اگر لڑکا بھی پسند کر رہی ہیں تو وہ اس کے بیسک جو دینی ویلیوز ہیں اس کو ضرور دیکھیں, اور اسی طرح سے لڑکا بھی جو لڑکی پسند کر رہا ہے اس میں بھی باقی ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, بٹ دین کو بھی پرائرٹی بنائیں. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے ہم اپنے فیملیز کی سپورٹ لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو پاکستان میں تو ہماری امیاں جو ہیں وہ CID بڑی اچھی کرتی ہیں, انویسٹیگیشن پوری جو ہے نا کر لیتی ہیں. بہنیں وغیرہ بہت اسسٹ کرتی ہیں اپنے بھائیوں کو انویسٹیگیشن کرنے میں کہ پتہ لگائیں کہ بھئی لڑکی جو ہے وہ کیسی ہے, اس کے شوق کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. اینڈ لائک وائز آئی تھنک وہ اگر ایک لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے بھائی بھی بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا جو فیوچر ہسبینڈ ہے وہ کس قسم کا ٹیمپرمنٹ ہے, کس قسم کا مزاج ہے, اور دیگر ہمارے لوگ جو انویسٹیگیشن کر کے بات بتاتے ہیں تو ان سے بھی آپ مشورہ کرتے ہیں. خود بھی آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز تیسرا کوئی آپ کے بڑے میں سے جو ہے نا وہاں پہ موجود ہو تو آپ پوچھیں, سوال پوچھیں, بٹ آسک دا رائٹ کویسچنز. دس از واٹ آئی ایم گونا سے. یعنی اکثر اوقات ہم لوگ وہ سلی قسم کے سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے,
اور آپ کو بریانی پسند ہے یا پلاؤ پسند ہے. دیز آر ناٹ امپورٹنٹ کویشچنز. واٹس ریئلی امپورٹنٹ از کہ where do you see yourself 5 years from now, what are your plans for doing تربیہ of the kids وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو ریئل کویشچنز ہیں نا, اصل وہ باتیں ہیں کہ آپ یعنی اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہو, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف پریکٹسنگ اسلام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہماری کانورسیشن ہو تو دیٹ ول بی مور پروڈکٹیو. واٹ آر دا تھنگز دیٹ ٹریگر یو اینڈ میک یو اینگری, وین یو ڈو گیٹ اینگری ہاؤ مچ ڈو یو گیٹ اینگری. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہلے سے ڈٹرمن کرو اور پھر آپ ڈیسائڈ کرتے ہو کہ ہاں اس طرح کے بندے کے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سم ٹائمز یو مائٹ سے کہ ہاں ایون کیونکہ دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا, تو کبھی کبھار آپ کہتے ہو ہاں یہ اگر تھوڑے بہت شارٹ فالز ہیں تو آئی کین ڈیل ود دیٹ. سم ٹائمز یو مائٹ سے نہیں, کسی اور کے لیے یہ چھوٹی باتیں ہوں گی, میرے لیے بہت بڑی ہیں. سو آئی کی ناٹ ڈیل ود اے پرسن ہو ہیز دیز ایٹریبیوٹس. تو اس لیے اپنے میں ایڈوائس یہ دوں گا, آج ہمارے جو ویورز اینڈ لسنرز ہیں ایک لسٹ بنا لیں آف 5 things and 5 things. 5 things that you are expecting in your spouse کہ یہ کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے 1 2 3 4 5 and 5 things which are deal breakers کہ یہ چیزیں اگر ہوئیں تو دس از کمپلیٹلی نو فار می. اور پھر یہ جو لسٹ ہے نا اپنے کسی بڑے سے شیئر کر دیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتے تو چلیں کسی بڑی بہن یا بڑے بھائی سے کر دیں, یا کوئی ہوتا ہے نا کوئی چھوٹی عمر کی خالہ ہوتی ہیں یا چھوٹی عمر کے کوئی ماموں ہوتے ہیں یا پھپھو ہوتی ہیں, ان سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے رشتے کی بات کرنی ہوگی تو وہ آپ کے پیرنٹس تک کم از کم یہ بات پہنچا دیں کہ ایون اگر آپ بھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہو تو کم از کم یہ کوالٹیز ذرا دیکھ لیجیے گا کہ اس کے اندر موجود ہوں. تو بہرحال whether you have found someone on your own through university or whatever, or whether your parents have found someone for you, either way you should be clear beforehand what are the attributes that you're looking for in your future spouse. جب وہ آپ کو چیزیں مل جائیں تو, اور تھوڑا بہت اگر ٹریڈ آف ہو تو وہ ہم کر لیتے ہیں, لیکن بیسک آپ کو آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ میں کس طرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف کس طرح گزارنی ہے آگے جا کے. سمپل نکاح کے بارے میں آپ ضرور بتائیں, کیونکہ آج کل بالی ووڈ ویڈنگ سب کو چاہیے, لاکھوں کے ڈریسز ہوں اور کروڑوں کا سیٹ اپ ہو. اس کے علاوہ ہمیں اس طرح سے انٹرنس چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ڈاوری کا کانسیپٹ ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ رسپیکٹفل مین آج بھی دہیز کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور جو فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ ایکسیپٹ تو نہیں کریں گے, بٹ اگر آپ کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. تو گفٹ کے نام پہ سب کچھ چلتا ہے. تو اٹس لائک اے پینڈیمک ہیپننگ, کیونکہ ایک طرح سے اگر کوئی سمپل نکاح کرنا بھی چاہے اس کو سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے دیٹ دے ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگس. تو یہ کیسے اسٹاپ کیا جائے؟ بالکل, یہ ایک بڑا عجیب سا ڈیلیما ہے جی کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے, لیکن میں اس لعنت کو اپنے لیے بہت پسند کرتا ہوں. تو بڑی عجیب سی بات ہے, اور ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بھی اپنی بات میں کنفیوژن نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ بجائے کان کو یہاں سے پکڑنے کے آپ وہاں سے پکڑ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا اچھا سولوشن آفر کر دیا ہے. یو اسٹل ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈاج دینے کی کوشش کی. جب وہ جو سیٹرڈے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے فشنگ نہیں کرنی, تو وہ فرائیڈے کو نیٹس لگا دیتے تھے اور سنڈے کو نکال لیتے تھے. تو ٹیکنیکلی دے ور فشنگ آن سیٹرڈے, بٹ ٹیکنیکلی دے ورنٹ فشنگ آن سیٹرڈے. یعنی سیٹرڈے کو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ باقاعدہ طور پہ دیکھیں کہ کیا سیٹرڈے کو آپ فشنگ کر رہے تھے تو نہیں کر رہے تھے, لیکن کیا سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑی ہیں آپ نے, تو مچھلیاں تو پکڑی ہیں کیونکہ آپ نے فرائیڈے کو نیٹس لگائے تھے اور سنڈے کو نکال لیے. تو دے ٹرائی ٹو ڈیسیو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کو تو آپ ڈیسیو نہیں کر سکتے نا, اللہ تعالیٰ ٹرن دیم انٹو منکیز اینڈ سوائنز. اللہ نے وہ نیشن کو تبدیل کر دیا تھا. تو اب ہم یہاں پہ کہیں کہ نہیں جہیز تو میں نہیں لے رہا, البتہ گفٹ میں لیتا ہوں, اور وہ گفٹ کے نام پہ گاڑی بھی جا رہی ہے, فلاں بھی جا رہا ہے. اور پھر یہ جو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا مکیش امبانی کے بیٹے کی جو پری ویڈنگ سیلیبریشنز ہوئی, اب لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم چلیں اس لیول پہ تو ہم مکیش امبانی تو نہیں ہے, لیکن چلو ذرا چھوٹے لیول پہ ہم بھی کر لیتے ہیں. اور پھر وہی ہمارا مین جو فوکس ہے وہ میرج پلاننگ نہیں ہوتا, ویڈنگ پلاننگ ہوتا ہے. وی ناٹ ریلی کنسرنڈ وتھ کہ یہ جو کپل ہے یہ ساتھ زندگی کیسے گزارے گا, رادر یہ کنسرن ہے کہ ڈی جے کون ہوگا, اور کھانا کہاں سے آئے گا, اور ڈریس کہاں سے ہوگا, اور جو آرکیٹیکچر ہے ہال کا اس کو کون دیکھ رہا ہے, اور جب انٹرنس ہوگی تو کتنی گرینڈ ہوگی, اور جو ڈرون آئے گا وہ کہاں سے اڑتا ہوا آئے گا. اور مطلب دیز آر ناٹ تھنگز وچ آر گوئنگ ٹو بینیفٹ دیٹ میرج. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر بے برکتی آپ کی شادی میں آ سکتی ہے تو یوں آ سکتی ہے. یعنی آپ سمپل سی بات ہے, میں نے ایک لڑکا تھا, وہ آیا میرے پاس ایڈوائس کے لیے, مجھے کہتا ہے جا بھائی مجھے بتائیں, میری فیملی والے مجھے بہت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے شادی کرنی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اس طرح نہیں کریں, آپ ان کو بتائیں کہ سادگی کے ساتھ کرنی ہے. بڑا سمپل طریقہ ہے نکاح کرنے کا, اٹس ویری ایزی, ویری کنوینئنٹ, اینڈ نکاح میں آسانی پیدا کی گئی ہے.
تو اس نے کہا لیکن ضیاء بھائی شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا, تو اب اس میں تو انجوائے کرنے دیں. میں نے کہا میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, آپ کیوں اس ایک دفعہ میں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈسپلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون ان دیٹ ون تھنگ؟ تو اب آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے, آپ اپنی پوری فیوچر لائف کی بات کر رہے ہو اور اس کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہو بائی ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. اس میں آپ اسراف بھی کر رہے ہو, دیر از اے لاٹ آف لیوش ایکسپینڈیچر بھی اس میں ہو رہا ہے, اس میں انتہا درجے کی فری مکسنگ بھی ہو رہا ہے, ڈانسنگ اور میوزک اور فلاں ڈمکا, یعنی ایوری تھنگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ کر سکتے ہو وہ آپ کر رہے ہو, اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اللہ اس رشتے میں برکتیں ڈال دے گا. ہاؤ از دیٹ گونا بی پاسبل؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ ونس, ڈو اٹ رائٹ. اللہ کو ناراض کر کے یہ کام نہ کریں, رادر وہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی ڈالے, رحمتیں بھی ڈالے, آپ کی اولاد میں برکتیں رحمتیں ڈالے. اس طرح سے اپنی جو ہے نا ان کو شادیوں کو پلان کریں. اینڈ اس کے علاوہ آج کے ٹائم پہ دیر از اے رائز ان بلیک میجک, اور اب تو لوگ سروسز آفر کرتے ہیں کہ پیکیجز ہیں لوگوں کے, اینڈ لوگ اس کو اویل بھی کرتے ہیں. ہاروسکوپ ریڈنگ بہت کامن ہو گئی ہے, پامسٹری بہت کامن ہو گئی ہے. تو واٹس دا ریزن آف رائز ان آل دس, جبکہ دین میں تو صاف صاف منع کر دیا گیا ہے کہ یہ کھلے عام شرک ہے. اصل میں لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. دا لانگر روٹ از کہ آپ نماز پڑھیں, صبح شام کے اذکار کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو اللہ کا کلام جب آپ کے پاس آ گیا تو کوئی چیز اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو دیٹس دا موسٹ پاورفل تھنگ یو ہیو. تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی شارٹ کٹ سلوشن مل جائے, تو اس طرح تو بات نہیں چلتی نا. آپ یہ چاہتے ہو کہ جی میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں نے قرآن نہیں پڑھنا, میں نے صبح شام کے اذکار نہیں کرنے, لیکن مجھے کوئی تعویذ دے دے, مجھے کوئی چیز بتا دے کہ میں نے وہ فلانے کا سر اور فلانے کا پاؤں اور اس کا یہ اور وہ ملا کے کوئی چیز بنا کے, کوئی ایمولیٹ بنا کے کہیں گھر میں ٹانگ دینا ہے, یا کوئی کیلیں ٹھوک دینی ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ ایک تو یہ کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا, الٹا آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے منع کیا گیا ہے. یعنی جو چیزیں آپ نے صحیح کہا کہ جو چیزیں آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں, جو چیزیں آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں, بدعات کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اس طرف آپ جا رہے ہیں. سو اب آپ کہتے ہو کہ میں یہ کام کر کے اپنے مسئلے کا حل پا لوں گا. اٹس نیور گونا ورک لائک دیٹ, کیونکہ جس نے آپ کو مسئلے کا حل دینا نا وہ اللہ کی ذات ہے, اور آپ اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے فیور نہیں لے سکتے. سو ہمارے سب کانٹیننٹس میں نظر اتارنے کے بھی بڑے مختلف طریقے ہیں. کوئی مرچ جلاتا ہے, کوئی چپل سے نظر اتارتا ہے, کوئی نیبو مرچ لٹکاتا ہے. تو نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلامک لینس میں؟ سو یہ جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ جی مرچ سے یا چپل سے, یا وہ کچھ چیزوں کے ساتھ کالا کپڑا بھی باندھ دیتے ہیں کہ یہ نظر کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے. چائنا میں وہ بائی دا وے شیشے لگا دیتے ہیں ہر جگہ پہ کہ وہ کہتے ہیں ایول آئی ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے شیشوں کے ذریعے. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں. اور ایول آئی جولری بھی بہت ٹرینڈنگ ہے. جی جی بالکل, وہ ایول آئی پینڈنٹ سا جو بنا کے دیتے ہیں نا. تو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ العین حق, یہ ایول آئی از ریئل, اور اس کا جو کیور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ دعائیں پڑھیں صبح شام کے اذکار, اور اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اور اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کسی کی نظر لگ گئی ہے آپ کو, تو وضو کا پانی اس بندے کا اپنے سر کے اوپر انڈھیلا جاتا ہے, یا غسل کا پانی انڈھیلا جاتا ہے. اور اگر وہ بندہ نہ دے تو آپ جنرلی پانی پہ دم کر کے, یعنی قرآن کی صورتیں ہی جو ہیں فار ایگزامپل سورۃ البقرہ, سورہ فلق, ناس وغیرہ, ان کا دم کر کے آپ اپنے اوپر ڈھیل سکتے ہیں. یہ آپ ایک رقیہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ طریقہ تھا جو مسنون تھا. اور پھر ہمیں کچھ اذکار سکھائے گئے, جس طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ اس طرح کے اذکار ہیں جو, اور دعائیں ہیں جو میں سکھائی گئی ہیں ایول آئی سے پروٹیکشن کے لیے. اسی طرح سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھ لیا, آیت الکرسی پڑھ لی, سورہ فلق ناس پڑھ لی. یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پڑھنے کی تھیں, لیکن جب انسان ان کو نہیں پڑھتا تو پھر وہ یہی دیکھتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں کہیں پہ لٹکا لوں یا ٹانگ لوں ان آرڈر ٹو ڈیفلیکٹ ایول آئے. تو وہ اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا وہی آپ کو بتائے گا کہ اس میں جو ایول آئے ہے اس کو ریپیل کرنے کے لیے آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. اور ایک چیز اور شروع ہو گئی ہے آج کے ٹائم پہ کہ وظیفے کا کانسیپٹ میں لوگ بہت زیادہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں. کامنٹ سیکشن میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا, ہر کوئی پوچھتا ہے کہ رزق بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں, اولاد ہونے کا وظیفہ بتا دیں, نکاح ہونے کا وظیفہ بتا دیں. اور وظیفے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اس وقت اتنی مرتبہ پڑھیں, 1000 بار اس کی تسبیح پڑھیں, پھر آپ تھوڑی سی واک کریں, پھر اس کے بعد آپ کچھ پانی پئیں, پھر اس کے بعد آپ یہ اور کریں. ایک
پرٹیکولر سیکوینس بتایا جاتا ہے کہ یہی کرنا ہے آپ کو اور اسی ٹائم پہ کرنا ہے, اتنی بار کرنا ہے, اینڈ بیسکلی اٹس لائک اے ٹرانزیکشن کہ آپ یہ کر لیں تو اللہ آپ کی بات مان جائے گا اور آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی, اینڈ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے تو آپ اسے کریں. تو از دس رائٹ؟ نہیں, اصل میں جب بھی کبھی بھی آپ کو اسپیسیفائی کیا جائے نا کہ یہ چیز اتنی دفعہ کرنی ہے, تو تھوڑا سا آپ کے نا کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اوکے واٹ از دس, کیونکہ جنرلی اسپیکنگ اس طرح کی جب چیزوں کی بات ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہیں جو کسی نے خود بنائی ہوتی ہیں, میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں یا میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں. لیکن فار ایگزامپل کچھ چیزیں مل بھی جاتی ہیں جن کی تعداد بتائی گئی ہے. فار ایگزامپل جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں, نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 ٹائمز پڑھنا اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا, یا فار ایگزامپل رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لینا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا کہ جی اس چیز کو حل کرنے کے لیے اتنی دفعہ یہ پڑھیں, مطلب ایک فارمولا دے دیتے ہیں, یہ کر لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ یا خراب ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس ریلیشن شپ کو فکس نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں, اگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, جو پاسبل خیر گڈنس میری لائف میں, میری فیملی میں, میرے رزق میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. تو پھر سمپل سی بات ہے, میں اللہ سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کروں یا خراب کروں؟ ظاہری بات ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو اگر میں اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کروں گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ, یعنی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے فرائض پورے کر کے, اور پھر وہ نوافل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. سو اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ میری پرابلمس کتنی بڑی ہیں, آپ اپنی پرابلمس کو بتاتے ہو میرا اللہ بہت بڑا ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے انسان کا. تو ہم لوگوں نے چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بتائے ہوئے میتھڈز ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا, تو ہم لوگ پھر اس قسم کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ چلے میں اپنے گناہوں میں, اپنی معاملوں میں اسی طرح رہوں گا جس طرح میں ہوں, بس مجھے بتا دیں کتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے تو یہ فارمولا لگ جائے گا اور میرا مسئلہ ایک دم سے ان لاک ہو جائے گا اینڈ پرابلم سالو ہو جائے گا. اس طرح بات چلتی نہیں ہے. یو ہیونٹ انڈرسٹوڈ اسلام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اٹ ورکس لائک دیٹ. رادر ہم نے اس ریلیشن شپ کو مینٹ کرنا ہے, کیونکہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے یو ہیو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ ہم سے دور نہیں ہوتا, ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ادھر ہی ہے جہاں اللہ ہے, اللہ تو ادھر ہی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھا, بعد میں بھی تھا, اللہ تو وہی ہے جو ہے. ہم دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی میری لائف میں پرابلمز آ رہے ہیں, میری لائف میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا, جتنا آپ کا تعلق اسٹرانگ ہوگا, اتنا ہی زیادہ آپ ان پرابلم سے جلدی باہر آ سکیں گے. پرابلمز ہر بندے کے لائف میں آتے ہیں, وہ چاہے اچھا ہو برا ہو, آزمائشیں, پرابلمس, ٹرائلس, ٹریبولیشنز, دے آر پارٹ آف لائف. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے دنیا جنت ہے اور یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پرابلمز آئیں گے, اچھے اچھوں کی لائف میں آتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے, جو بندے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لائف میں پرابلم آتا ہے اور چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. پھر دوبارہ فرمایا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلمس کو دور کر دے گا. لیکن جو بندہ اللہ سے دور ہے, پتہ نہیں وہ اب کتنا عرصہ اس مصیبت میں پھنسا رہے گا, کیونکہ وہ ہر طریقہ اپنا رہا ہے سوائے اپنے ریلیشن شپ کو مینٹ کرنے کے جو اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو فوکس آن دا بیسکس بفور وی اسٹارٹ گوئنگ انٹو دیز ٹائپ آف تھنگس. اینڈ انلیس اینڈ انٹل اٹس اے پروفیٹک میتھڈ, جب تک آپ کو اس چیز کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, ان ٹائپ کے وظیفوں میں نہیں بلیو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کو کوئی لالچ دے کے اپنا کوئی کام نہیں کروا سکتے کہ آپ اللہ کا یہ والا نام اتنی بار پڑھ لیں تو آپ کا یہ والا کام ہو جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. لوگوں کو اپنے بیسکس فکس کرنے کی ضرورت ہے, اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ فکس کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. کیونکہ ہم اللہ کو کچھ ہدیہ نہیں دے سکتے کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے, جسٹ لائک ہاؤ دا ورلڈ ورکس. تو یہ چیز ایک سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے.